अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने कल ग्रेग धरने में खिताब किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि हम 21 जुलाई तक ये जो लॉन्ग मार्च है इसे मौखर करते हैं और कुछ दिन हमने दिए हैं। आसिम मुनीर साहब को हमने चूँकि ख़त लिखा था और वो जो ख़त था एक मेहरबान ने उन तक पहुंचाया और फिर उसके बाद चेयरमैन OPF फाउंडेशन जो सैयद कमर रज़ा साहब हैं उनको उन्होंने नुमाइंदा मुकर्रर किया और फिर वो आए, हमारे साथ मुज़ाकरात हुए और उन्होंने कहा कि ये जो चंद दिन हैं इनके अंदर आपके मुतालबात के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, लिहाजा हम धरना जो द्रेक का है और दीगर जो रावलाकोट के तरफ में हमारे धरने हैं वो तो हम जारी रखेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च की जो कॉल है उसे हम 21 जुलाई तक मुअख्खर कर देते हैं। कल तक की बात ये थी। उसके बाद जो मीडिया है पाकिस्तान का और सबसे पहले तो जो बैरिस्टर अकील साहब हैं वज़ीर ममलकत नून लीग के, उनके हवाले से आमिर मीर साहब ने एक ट्वीट कर दी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह का राब्ता आर्मी चीफ की तरफ से नहीं हुआ है। और फिर अबसार आलम साहब के तबसरे इसी तरह से ARY न्यूज़ कुछ देर पहले रिपोर्ट कर रहा था, समा न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था। अलबत्ता जियो न्यूज़ के ऊपर जो ख़बर आई उसमें ये बताया गया कि हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और 21 जुलाई तक के लिए जो है वो एक्शन कमेटी ने वक्त दे दिया है। धरने जारी रहेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अब जो बाकी पेजेस हैं जो एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ या कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा करते रहे, वो तो अभी तक वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि वो इन मुज़ाकरात को लेके यही कह रहे हैं कि भाई कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ देर पहले चेयरमैन OPF फाउंडेशन की तरफ से एक जो है मतलब उनसे मंसूब एक जो प्रेस रिलीज़ है, वज़ाहती बयान है, वो जारी किया गया और कहा गया कि ये उनके दफ्तर की तरफ से जारी हुआ है और उन्होंने तरदीद की है कि भाई ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी के साथ मामलात हुए, मैं जाकर मिला, ये ज़ाती नोयत का दौरा था और एक्शन कमेटी ने तोड़ मरोड़ कर जो है इस बयान को पेश किया है। और पूरी जो ख़बर है वो यही है जी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज़ में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राब्ता जो है वो तशद्दुद ख़त्म कराने और पुरअमन हल की नीयत से किया गया था। मेरी कोशिश सिर्फ अमन के लिए थी। इसे क्या सराइयों की नज़र किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशात दूर करना मेरी अवलीन तरजीह है। अक्सर अफराद ने मेरी तजवीज़ पर दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल दिया। चंद अनासर सस्ती शोहरत के लिए इस इक़दाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने अदारे और अपने लोगों की नुमाइंदगी की है। मेरा मैंडेट इस मिट्टी और इसके बासियों से मोहब्बत है। कोई भी चीज़ मुझे अपने मकसद के हुसूल से नहीं रोक सकती। अब जो एक प्रेस रिलीज़ या जो एक वज़ाती बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है। अच्छा, एक बात तो ये भी है कि आर्मी चीफ साहब ने अगर बराह रास्त अपने नुमाइंदे के तौर पर इनको भेजा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आके आर्मी चीफ साहब का नाम ही लें। अब जो सियासतदान हैं वो आज़ाद कश्मीर के हों, पाकिस्तान के हों, वो नाकाम हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है या जिस तरफ हालात जा रहे हैं, और अगर मार्च हो जाता कल, जिस तरह से लाखों लोग वहाँ पर मौजूद थे, फिर जो बलोच का इलाका है रावलाकोट के अंदर, वहाँ पे 1500 के करीब जो फोर्सेस के लोग हैं वो मैसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि रावलाकोट के अतराफ़ में जो 4 धरने हैं, एक तो मेन धरना रावलाकोट के दरमियान जो द्रेक का इलाका है वहाँ पर तो मौजूद है, लेकिन 4 धरने अतराफ़ में मौजूद हैं और ये जो 4 धरने हैं इनको ख़त्म करके मेन धरने तक फोर्सेस पहुँच सकती हैं, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो फोर्सेस को आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश होती है तो मज़ामत होती है, टकराव होता है, दोनों तरफ से शहादतें भी होती हैं, हो भी चुकी हैं। तो अब फोर्सेस ने क्या किया है, बल्कि सरदार अम्मान की एक वीडियो मैं आपके सामने रखूँगी जिसमें वो सारी सिचुएशन बता भी रहे हैं कि बलोच के इलाके में 1500 फोर्सेस के लोग मैसूर होकर रह गए हैं और उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए हैं, अमन के झंडे लहरा दिए हैं।
وہ لوگ جو پچھلے 1 مہینے سے عوام کے اوپر گولیاں چلا رہے تھے وہ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی سرکاری عمارتوں کے اندر لوگوں نے پناہ لی ہوئی، ہماری اپنی بھی جن لوگوں سے بات ہوتی ہے ذرا عوام بتاتے ہیں ہمیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اب فورسز کو وہاں منگوا تو لیا گیا، عوام کے سامنے کھڑا تو کر لیا گیا، شہادتیں بھی ہو گئیں، حالات خراب بھی ہو گئے، لیکن اس سچویشن سے نکلنے کے لیے سیاستدانوں کے پاس نہ تو اتنی اہلیت ہے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ جو پہلے معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا، اور ان کے اوپر آپ کو یقین بھی نہیں کرتا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آرمی چیف صاحب نے کوئی نمائندہ بھیجا اور یہ معاملات ہوئے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جا کے عمر نذیر کشمیری صاحب کو، دیگر جو ممبران ہیں ان کو بتایا ہوگا کہ ہمیں انہوں نے بھیجا ہے۔ تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ سارے میڈیا کے اوپر اس کا واویلا کریں گے یا پھر وہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو کسی کو بتائیں گے کہ ہاں مجھے انہوں نے بھیجا تھا۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت معاملات حل ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ تو دردوں میں موجود ہیں، وہ گھروں میں تو نہیں گئے، کسی بھی وقت دوبارہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور ٹکراؤ ہو سکتا ہے، بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا ادارے کے اندر بیٹھے چند لوگ ایسے ضرور ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہلا گلا ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ لوگوں کے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، چاہے فورسز کے ہیں چاہے عام عوام ہے، ان کو کیا پرابلم ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ پھر ایک اور اہم خبر کہ زوران ممدانی نیو یارک کے جو میئر ہیں ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور جو اوورسیز ڈاکٹرز ہیں، کشمیری بھی ہیں اس میں، پاکستانی بھی ہیں، تو انہوں نے لابنگ کی ہے اور اس کے بعد جا کر ملاقات ہوئی ہے۔ جو کشمیری ڈاکٹرز تھے انہوں نے آلریڈی آزاد کشمیر کی جو کشیدہ صورتحال ہے، خوراک کا بحران ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کے اوپر ان کو بریف کر دیا تھا۔ اب جب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی تو زہران ممدانی نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر خوراک کا بحران ہے، وہ ایک متنازع خطہ ہے، وہاں لوگ مشکل میں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے پاکستان معاملات کو وہاں پر ٹھیک کرے۔ اب یہاں سے بھی پریشر پڑے گا کیونکہ یہ معاملہ امریکہ میں بھی پاکستان کے وزیر داخلہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ پھر جی ویڈیوز آپ کے سامنے دو میں رکھتی ہوں، لیکن 2 شہادتیں اور آزاد کشمیر میں ہو چکی ہیں۔ یہ نوجوان جو ہے، ایک تو 9 جون کو جو ہے بیچارہ زخمی ہوا تھا، کوٹلی کا نوجوان ہے عبد الرحمان عرف چاند، 9 جون کو زخمی ہوا تھا اور آج جو ہے یہ شہید ہو چکا، اس کو بھی گولی لگی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور نوجوان جو ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے، وہ زخمی تھا، ان کا بھی جو نام ہے میرے سامنے آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ لیکن اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اوپر کل تو عمر نذیر کشمیری صاحب نے اپنا جو موقف دیا تھا، انہوں نے تو یہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے، لانگ مارچ تو فی الحال مؤخر کیا ہم نے، لیکن مذاکرات کو ہم نے ایک موقع دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ چلنے والے بے بنیاد پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں، 38 مطالبات پر ہم قائم ہیں، ان پر عمل درآمد جو ہے وہ ہر حال میں ہوگا، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن تحریک ہے، پرامن دھرنے جاری رہیں گے، کچھ عناصر ہماری جدوجہد پر الزامات لگا کر خون خرابہ چاہتے ہیں، ہم کشمیری کسی ایسی چال کا ایندھن نہیں بنیں گے، یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے۔ لیکن ابھی پھر اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے بن گئی۔ پھر یہ جنڈالا کراس میں رینجرز کی گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا عبداللہ، پیمز اسپتال میں یہ جو ہے ایڈمٹ تھے، لیکن یہ بھی جو ہے شہید ہو چکے ہیں۔ مریم بی بی جو ہے، جو اپنے آپ کو کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں، باپ اس کا کہتا ہے کہ میں بڑا کشمیری ہوں، جیسے کشمیر میں حالات خراب ہوئے تو عمرے کے بہانے وہ سعودی عرب پہنچ گیا، یا پتہ نہیں پھر اس کے بعد کوئی کسی تہہ خانے میں چلا گیا تھا، کوئی ڈیزائننگ جو ہے وہ تیار کر رہا تھا، جس سے جنگوں کے ڈیزائن جو ہے وہ یہ سب تیار کرتے ہیں، اور بیٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں بڑی کشمیری ہوں، لیکن سننے میں آیا کہ باجی جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہیں، اچھی خاصی بیمار ہو گئی ہیں، لیکن آج نمودار ہوئیں، اور جو انہوں نے تقریر کی، جو تقریر کا ان کو شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے اکثر، تو آج آئیں، آج ہاتھ جوڑتی ہیں اور کشمیریوں کو کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں خون خرابہ کرنے والوں کو ووٹ نہیں دینا۔ او بی بی،
آزاد کشمیر اب آپ کو یاد آیا، پچھلے 1 مہینے سے میدان جنگ بنا ہوا ہے، سینکڑوں شہادتیں ہو گئی ہیں، میتیں تک غائب ہو چکی ہیں۔ بی بی کو پتہ چلا کہ کل رات کی مذاکرات کی بات چیت ہوئی ہے، تو اب میں آ جاتی ہوں اور میں ووٹ مانگ لیتی ہوں۔ تو کشمیری نون لیگ کو تو آپ کو پتہ ہے قاتل لیگ لوگ کہتے ہیں، اور ووٹ دینا تو لوگ حرام سمجھتے ہیں، غداری سمجھتے ہیں شہداء کے خون کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ فارم 47 بنا کر آپ کو پاکستان کی طرح اگر وہاں پہ بھی مسلط کر دیا جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو ووٹ آپ کو کسی نے نہیں دینا۔ اور یہ جو الیکشن کی بات ہے، اس کے حوالے سے سردار امان صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ ہم ذرا دھرنے سے فارغ ہو جائیں، چارٹر آف ڈیمانڈ میں مصروف ہیں، لوگ اس کے بعد آپ کے الیکشن کا بھی بندوبست کریں گے۔ یہ جو ہار اور مالا لے کے آپ گھوم رہے ہیں نا، ڈول کی تھا پر ناچ رہے ہیں، تو ان کا بہترین علاج ہوگا۔ اور ان کا الیکشن کروانے تو صاف شفاف کرواؤ، عوام کی مرضی کا حکمران ہونا چاہیے، جس کو لوگ ووٹ دیں وہ اقتدار میں آئے، ورنہ اس طرح کا الیکشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اور خواجہ میران ایڈوکیٹ نے بھی کہا ہے جی کہ مذاکرات ضرور چلیں گے مگر اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پہلے خواجہ میران کی یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھیں۔ مذاکرات ٹھیک ہے، جاری رہ سر، خامنائی صاحب شہید ہوئے سر ایران میں اندر، کیا اس کو بعد پھر بھی امریکہ اور مذاکرات ایرانی قوم ضرور کیتے سر، مذاکرات ایسا بھی کرسا، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھے، اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو لگا۔ اصول ہے ان کے میں کشمیری اور میری ریاست میرے واسطہ عزیز ہے، یہ اصول ہے، طے شدہ اصول ہے، نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے، نہ پاکستانی افواج کے خلاف ہے، لیکن ہاں ہر اس فرد کے خلاف ہے، ہر اس ملک کے خلاف ہے، ہر اس شخص کے خلاف ہے، ہر اس پارٹی کے خلاف ہے، ہر اس نظریے کے خلاف ہے جہاں میری ریاست جموں و کشمیر نہیں پہلی نظر آ جائے اس کی دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف۔ اس طرح سے سردار امان کی ضرورت ہے وہ جو باقی جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے جن کو الیکشن بہت آیا ہوا ہے، یہاں سے نپٹنے دو، اس کے بعد ہمارے الیکشن کا بندوبست کریں گے۔ انتخابات کے لیے ہمارا واشگاف الفاظ میں یہ اعلان ہے کہ انتخابات اگر فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے، کشمیری عوام کو ان کی پسند کی حکومت منتخب کرنے کا موقع دیا جائے گا تو انتخابات ہے، اگر نہیں دیا جائے گا تو کوئی انتخابات نہیں ہے، کوئی انتخابات نہیں ہے، کسی صورت انتخابات نہیں ہے۔ اور وہ جو ان سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے اتنے دنوں سے وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ 2019 کے اس پروگرام کو جو ہندوستان اور پاکستان نے مشترکہ طور پر تقسیم جموں کشمیر کے فارمولے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو شکست دے کے کشمیر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہم انہیں کہتے ہیں تمہارے خواب نہیں پورے ہو سکتے، کشمیر نہیں پورا ہو سکتا کسی صورت۔ اور وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو تو کام یہ بتانا چاہتے ہیں، ان کو تو کام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر ایک حقیقت ہے اور حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی، حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ تمہارے پاس ایک آپشن ہے، ایک آپشن، لوگوں کی رائے کا احترام کرو اور لوگوں کے مطالبات مانو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ عوام تمہیں کوئی آپشن نہیں دیں گے، کوئی کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں، کوئی ریلیکس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے ہمارے سامنے ہماری طرف سے کوئی ریلیکس نہیں ہے۔ اور یہ مالی ہیں، کتنی مالی ہیں، کتنی مالی ہیں، سفید جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں انہوں نے، بلوچ میں سفید جھنڈے مافیاں مار رہے ہیں، سفید جھنڈے مافیا مار رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا، ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ معاملات جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے حل کرو، معاملات جو ہے لوگوں کی رائے کا احترام کرو۔ فوجی جرنیلوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ عوام کی حکومت چلائیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر قدر مسلط کریں کہ ہم پاکستان کے مظلوم عوام سے کہتے ہیں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اٹھو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کب تک نہ ووٹ کا حق ہے نہ سانس لینے کا حق ہے، صرف ٹیکس دیتے رہو، صرف ٹیکس دیتے رہو اور صرف ان کی اولادیں پالتے رہو، ان کے لیے ڈی ایس اے بناؤ، ان کے لیے جو وہ پابند کمپنیاں خریدو بڑی بڑی، جو ان کے لیے جو جزیرے خریدو اور یہ وہاں جا کے عیاشی کریں گے اور ایک اس میں بیٹھ کے بتائیں گے جنرل صاحب نے